आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस. इट इज़ एग्ज़ाम, राइट, और प्रॉब्ली द लास्ट एग्ज़ाम और द फाइनल एग्जामिनेशन. मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूँ. आप लोगों ने, हर शख्स ने लाइफ में एक टाइम गुजारा है जिसमें हमने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बड़ा टाइम गुजारा है. और उस टाइम में वी ऑल हैड गुड टीचर्स एंड गुड टीचर्स एंड गुड डेज. कुछ टीचर्स बहुत कंसर्न होते थे, कुछ टीचर इतने कंसर्न नहीं होते थे. इमेजिन द बेस्ट टीचर यू एवर हैड इन योर कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न था, जो आपको बहुत सिंसियरली पढ़ाता था. उसका मकसद सिर्फ अपनी जॉब को पूरा करना नहीं बल्कि आपको ऑनेस्टली टीच करना था और एक अच्छा इंसान बनाना था. उस सब्जेक्ट में भी और उस एग्ज़ाम में भी चाहता था कि आपके बेहतरीन नंबर्स आ जाएँ ताकि आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकें. इमेजिन दैट टीचर. वो किस तरह से पढ़ाता था, किस तरह से यानी खोल के कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करता था, उनके कॉन्सेप्चुअल्स हर चीज़ क्लियरली बताता था मैं. और इमेजिन अ टीचर जो बच्चों की एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि हर चीज़ के बारे में कंसर्न हो, उसकी हेल्थ के बारे में, उसके फाइनेंसिस के बारे में, उसकी आखिरत के बारे में स्पेशली. और वो आपके पास होने पे या आपकी सक्सेस का इतना कंसर्न हो कि वो आपको एग्ज़ाम्स में आने वाले प्रॉबल क्वेश्चंस भी बता दे कि ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉबली आएंगे. आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस मैं आपको 15 बता रहा हूँ, 15 में से 10 क्वेश्चंस आएंगे. इमेजिन दैट टीचर जो आपके बारे में इतना कंसर्न हो. और स्टूडेंट्स की कैटेगरी हर जगह पे तकरीबन पूरी दुनिया में 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज़ जो टीचर को अपने बारे में ऑनेस्ट समझते नहीं है. टीचर को समझते हैं कि यार ये ऐसे ही बोल रहा है, ये बातें ठीक नहीं कर रहा, ये ऑनेस्ट नहीं है, ये झूठा है, ये लायर है. और दूसरी कैटेगरी वो जो दे थिंक दैट टीचर इज़ ऑनेस्ट, दे थिंक दैट यस ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट अस, बट दे से कि लेट्स रिलैक्स फॉर नाउ, वी विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम नियर द एग्जामिनेशन डेज. अभी खा लो, पी लो, जी लो, अभी दिल की मान, मन की मान, वाई नॉट मेरी जान. और फिर कुछ टाइम बाद जब एग्ज़ाम्स करीब आएंगे तो फिर पढ़ना शुरू कर देंगे. एंड दे स्टार्ट स्टडिंग एंड ओपन देयर बुक्स राइट बिफोर द एग्जामिनेशन डे. एंड देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो इस टीचर की सिर्फ ऑनेस्टी पे बिलीव ही नहीं करते बल्कि जो उसने नसीहत की उस पर अमल भी करते हैं और अपने आप को बिल्कुल उसकी गाइडेंस के मुताबिक चलाते हैं. एंड इट्स द ओनली थर्ड कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर हैप्पी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, आफ्टर द एग्ज़ाम एंड ऑन द डे ऑफ रिजल्ट, एंड हमेशा हमेशा के लिए लाइफ को आसानी से गुजारते हैं. राइट, आई होप हम सब जो स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं सबको रिलेट कर पाएंगे. और मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि मैं यानी दौर जाहिलियत में इन माई जेज़, राइट, जो दौर जो हमने दीन के बग़ैर गुजारा, जिसको हम दौर जाहिलियत कहते हैं, उसमें एग्ज़ाम्स के दिन आते थे, हमें काफ़ी एंजाइटी होती थी, काफ़ी परेशानी होती थी क्योंकि पूरा साल मैटर करता था उस एग्ज़ाम पे. लेकिन कुछ दफ़ा सिंस हमारे कॉन्टैक्ट्स थे अंदर की मैनेजमेंट के साथ और कुछ लोगों के साथ, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके हमने पेपर्स कुछ दफ़ा आउट करवा लिया. और जब पेपर्स आउट करवा लिए तो देन द एग्ज़ामिनेशन वॉज वेरी ईजी. और वो हम वी वर सरप्राइज्ड एंड वी वर वेरी हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं, ये जो पेपर हमारे पास 1-2 दिन पहले आ चुका था वही एग्ज़ाम पेपर में जब आया और हमने सामने देखा तो दिल की दुनिया जो ना बहुत खुश हो रही थी. राइट, सो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर अस एंड वी हैड नो एंग्जाइटी बिकॉज हमने एग्जैक्टली उन क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर कर लिया था. जस्ट इमेजिन एक ऐसा शख्स, एंड देयर वॉज अ केस, एग्ज़ाम पेपर आउट होने के बाद भी उसने तैयारी नहीं की. और लोग क्या कह रहे होंगे, कितना बड़ा लूज़र है यार ये शख्स. पेपर्स यानी कि तो तैयारी पूरी बुक यानी लोग याद करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की जो पेपर्स एग्जैक्टली उसमें आने हैं वो मिलने के बाद भी तूने तैयारी नहीं की. इतना सोचता तू, इतना निकम्मा है तू. यू आर अ पर्सन हु हैज़ नो फ्यूचर. इमेजिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जिसमें सिर्फ 1 साल नहीं ज़ाया होगा, अगर फेल होगा तो 2 साल नहीं ज़ाया होंगे, कुछ अयाम, कुछ रुपए ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि इटर्निटी ज़ाया होने के चांसेस हैं. और वो क्वेश्चन जो इन्विजिलेटर होगा वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो तो इट विल बी क्वेश्चन बाय द लॉर्ड ऑफ हेवंस एंड द अर्थ. अल्लाह ताला हम सब से एक दिन सवाल करेंगे, हमारा एग्ज़ाम लेंगे. व इन्नहु लज़िक्रुल लक व लिक़ौमिक व सौफ़ तुसअलून. बेशक ये रिमाइंडर है आपके लिए और आपकी कौम के लिए, आपके लोगों के लिए. व सौफ़ तुसअलून, बेशक हम आपसे सवाल करेंगे और हम आपसे क्वेश्चन करेंगे. वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको पकड़ के रखो, इनको गाइड करो, इनको होल्ड ऑन टू देम. इन्नहुम मसऊलून, अल्लाह ताला अपने एंजल्स को कहेंगे कि होल्ड ऑन टू देम, इनको अपने काबू में रखो, अपने कब्जे में रखो, इनसे हम सवाल करेंगे.
The question is the paper out? Yes, the paper is out. سوال ہمیں بتا دیے گئے ہیں. Make preparations right now, guys. There are no retakes, no second chances. There's only one chance. Only one chance. And you should expect the question number 1 to be as-salah. Imagine question paper کے سامنے آپ کا پہلے question ہے نمازیں کتنی پڑھیں اور کیسے پڑھیں اور کس حالت میں پڑھیں. You know what? ہمیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑھیں جی, اس نے پڑھی ہیں جی, آج دن کی 4 نمازیں پڑھ لیتا, جانے دو جی, زیادہ تو پڑھی ہیں نا. نہیں. The questioning about salah will be very thorough and precise interrogation. رکوع کے بارے میں سوال کیا جائے گا, کیسا کیا. سجدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وضو کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خشوع کو دیکھا جائے گا, کیسا خشوع تھا نماز میں. ٹائم پہ پڑھی یا لیٹ کرتا تھا یہ نمازوں کو, ڈیلے تو نہیں کیا اس نے. کس طرح سے وہ نمازوں کو پڑھتا تھا, کس حالت میں نمازوں کو پڑھتا تھا. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک صحیح حدیث ہے, شیخ البانی لے کے آئے ہیں, اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا, اس کی عمر 70 سال ہوگی, یعنی 60 سال تو اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی نا, کہ 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے یار تقریباً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے. حیرانی کی بات ہے, ایک نماز بھی قبول نہیں. نمازیں پڑھتا تھا, کاؤنٹنگ پوری ہوتی تھی, لیکن کیا کرتا تھا یہ؟ لا یتم رکوع و یتم السجود و یتم السجود ولا یتم رکوع. لا یتم رکوع و یتم السجود و یتم رکوع ولا یتم السجود, کہ وہ یا رکوع تو پراپر کرتا ہوگا, سجدہ پراپر نہیں کرتا ہوگا, یا اگر سجدہ پراپر کرتا ہوگا تو رکوع پراپر نہیں کرتا ہوگا. اللہ اکبر, ایک نماز قبول نہیں کریں گے. یہ انسان کیا کرے گا, کہاں جائے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نماز تو پڑھے ہوتے ہیں لوگ, لیکن نماز پڑھ کس طرح ہیں کہ کبھی رکوع میں پورا گئے نہیں اور پھر کھڑے ہو گئے, اور کھڑے صحیح ہوئے نہیں, ابھی اوپر سیدھا کھڑے ہوئے نہیں, سیدھا ڈھل سجدے میں گر کے چلے گئے. اللہ مستعان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ, سب سے پہلی چیز جو بندے سے پوچھی جائے گی قیامت کے دن میں, عملہ الصلاۃ, اس کے اعمال میں سے نماز ہوگی. فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. اگر وہ ٹھیک تھی, بہترین تھی, قیام کرتا رہا نماز کو, صرف پڑھتے ہی تھے یعنی قیام کرتا تھا نماز کو, پھر وہ فلاح پا جائے گا اور نجات پا جائے گا. لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو فقد خاب و خسر, پھر وہ تباہ برباد ہو جائے گا. اور نماز کے قیام میں یہ شامل ہے کہ اس کا رکوع کیسا تھا, سجدے کیسے تھے, اس کا قیام کیسا تھا, اس نے کیا اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, اس کا وضو کیسا تھا, وقت پہ پڑھی یا نہیں پڑھی, جہاں پڑھنی چاہیے تھی یا نہیں پڑھی. اللہ اکبر. عمر بن الخطاب اپنے گورنر سے کہا کرتے تھے کہ تمہاری سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے نماز کو قائم کرنا. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا. اور عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں, یعنی جس بندے کے دل میں نماز کی وقت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی وقت اور قدر ہے. لیکن جس بندے کے دل میں نماز کی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے, اس کی نماز کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے. رسول اللہ تو کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال اذان دو, سکون پہنچاؤ, تسلی پہنچاؤ. جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور ہم اگر امام تھوڑی سی رکعت نبی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یا امام انقذنا, یا امام جان چھوڑیں, یا امام ہمیں بھاگنا ہے, ہمیں جانا ہے یہاں سے. جو کسی عبادت کی عزت نہیں کرتا اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی. اور نماز کی عزت کیا ہے, ان تأتیہا قبل الاقامہ, اقامت سے پہلے مسجد میں انسان موجود ہو. سب سے پہلا کوشچن نماز کے بارے میں کیا جائے گا. دا کوشچنز آر دیئر فار اس, کہ ہم آج ان کی تیاری کر لیں تاکہ سرپرائز نہ ہو, تاکہ شوق نہ ہو. اللہ کے نبی نے بتا دیا ہمیں. دوسرا سوال بلیسنگز کے بارے میں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہم تم سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. سیکنڈ کوشچن, تمہیں جو نعمتیں عطا کی گئیں کیا کیا ان نعمتوں کا, کس طرح سے استعمال کیا ان کا, شکر ادا کیا یا نہیں کیا. امام طبرانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, قتادہ صحابی جلیل ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی is going to ask you for every blessing you were given. Note these words, for every blessing you were given. ہر چھوٹی موٹی چیز, پانی کا گلاس, یہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ, یہ آنکھیں, یہ گلاسز, یہ کیپ, ہر ایک چیز اللہ مستعان کیا جواب دیں گے. Even some dates and drinkable water and a bit of meat, yes, even that as well. Honestly میں آپ کو صحیح سٹوری بتاتا ہوں, it's not a story, it's a حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے ہیں تو روایت میں آتا ہے یا وہ دوپہر کا موقع تھا یا وہ رات لیٹ تھی,
آکورڈ اور ویئرڈ ٹائم تھا جس میں لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. نکلے تو ابو بکر صدیق سے ملے اور عمر بن خطاب سے ملے. کہتے ہیں ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعه, تمہیں کس چیز نے نکالا اپنے گھروں سے اس وقت, یعنی لیٹ پارٹ آف دا نائٹ, کس چیز نے نکالا تمہیں؟ قال الجوع یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بھوک نے نکالا ہے, بھوک بہت شدید تھی. اللہ اکبر, یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں رسول اللہ, ابو بکر اور عمر. تو اللہ کے میرے کہا آؤ کسی کے پاس چلتے ہیں, مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں نکالا ہے, یعنی بھوک نے. تو ایک انصاری صحابی کے پاس گئے. لانگ سٹوری شارٹ, انہوں نے کچھ ڈیٹس دی, ڈرنکیبل واٹر دیا اور a bit of میٹ دیا, کچھ گوشت دیا کھانے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ تھا جو ہر ٹائم اللہ سے جڑا ہوا تھا, اور اپنے صحابہ کو بھی اس سے کھا کے گئے اور کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ, والذی نفسی بیدہ, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتسألن عن هذا النعیم, عن هذا النعیم یوم القیامہ, کہ تمہیں قیامت کے دن سامنے کھڑا کیا جائے گا اور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی اتنی کم نعمتوں کے بارے میں, جی اتنی کم نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اینڈ وی 21st سینچری میں ایک بٹن دبانے سے رات دن میں بدل جاتی ہے, لائٹس آن ہو جاتی ہیں, سردی لگتی ہے ہم ہیٹر آن کر دیتے ہیں, گرمی لگ رہی ہوتی ہے ہم اے سی آن کر دیتے ہیں, فیس ٹائم ہمارے پاس ہے, واٹس ایپ پہ ہم اپنے جاننے والوں سے قریب بھی بات کر رہے ہیں. وی ہیو آل دا لگژریز دس ورلڈ ہیز ٹو آفر, گاڑیاں ہمارے پاس ہیں, بنگلے ہمارے پاس ہیں, انٹرنیٹ ایکسیس ہمارے پاس ہے, اینڈ دا ایکسیس ٹو نالج, ٹو گین نالج ہمارے پاس ہے. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تمہیں ہم نے نعمت دی تھی کہ تم 1 کلک کے ساتھ تم نالج کو سیکھ کر سکتے تھے, تم نے کتنا دین کو سیکھا اور کتنا پھیلایا اس کو. اور اللہ اکبر, اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ تم نے دین کو تو سیکھا ہے, پھیلانے کے دور کی بات, تم اس بلیسنگس کو یوز کرتے رہے اللہ کی نافرمانی میں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, کیا جواب دیں گے ہم؟ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں اس چیز پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے. جب ہم دور جاہلیت میں تھے, سبحان اللہ, جب کسی ٹرپ پہ نکلے ہیں, یعنی اللہ نے ان کو اتنا فائنینشلی ایبل بنایا کہ دے کین لیو فار ٹرپس, رائٹ, دے کین ٹیک ٹائم آؤٹ فار ویکیشنز. ٹرپ پہ نکلے, فوراً سے ناچنے گانے کی چیزیں گاڑی میں لگا دیں, فوراً سے میوزک گاڑی میں آن کر دیا, فوراً سے کچھ کیٹیگریز کے لوگ ڈرگز میں پڑ گئے, فوراً سے حرام چیزوں میں انوالوڈ ہو گئے, اور شغل کو سمجھا ہی رب کی نافرمانی. جس رب نے اللہ کے بندے تجھے استطاعت دی کہ تو انجوائے کر سکے لائف کو, اور بلیسنگز دی, تو اسی کے خلاف جنگ لڑنا شروع ہو گیا. سوال کیا جائے گا اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ ہم کہاں کہاں سے کہتے رہے. امام حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن حبان میں لے کے آئے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول آسک اے پرسن آن دا ڈے آف ججمنٹ, اللہ بندے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے, تجھے میں نے گھوڑے بھی دیے اور کیملز بھی دیے, تجھے میں نے ارتھ پہ اتھارٹی دی, یعنی تم ارتھ پہ چلتے پھرتے تھے, تمہارے پاس اتھارٹی تھی, تجھے میں نے شادی کی اس عورت سے جسے لوگ شادی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میں نے تجھے اس کو عطا کیا اور لوگوں سے اس کو محروم رکھا. کس طرح سے تو نے ان چیزوں کو یوز کیا میری اطاعت میں اور میرے شکر گزاری میں. ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی. جس رب نے 24 گھنٹے دیے ہیں, ہمیں 24 منٹ نہیں نکال پاتے ہم اس رب کے لیے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جس بندے کو 2 درہم دیے گئے, 2 درہم, his suffering will be greater than and his interrogation will be greater than a person who was given 1 dirham. اللہ مستعان, ہم سے کیا, ہم کس طرح سے جواب دیں گے اگر ہم نے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا, صدقے میں نہ دیا, اللہ کا شکر ادا نہ کیا. اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا, یارا مجھے توفیق دے, ہمت دے, تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کیا, میرے والدین پہ کیا, اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اور وہ انسان ایفرٹ کرتا ہے اور اسٹرگل کرتا ہے, اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں اور 7واں کوشچن, یہ 5 کوشچنز ایک حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. پہلے 2 تو میں نے آپ کو بتا دیے, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں اور 7واں. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا تزول قدم عبد یوم القیامہ, لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. اے میرے بندے, وہ کوئی بھی شخص قیامت کے دن اپنے قدم نہیں ہلا پائے گا, اس کو نجات نہیں ملے گی, وہ سکسیسفل نہیں ہوگا جب تک وہ ان 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے. اس کی لائف کے بارے میں, اس کے نالج کے بارے میں, زندگی جو اللہ نے دی کیا کیسی گزاری, تمہیں علم ہم نے دیا, تم نے کس طرح عمل کیا اس پہ, تم نے ہمیں مال دیا, کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا, اور ہم نے تمہیں جسم دیا, تم نے اس کو کن کاموں میں صرف کیا. وفی روایت اخرى
ان شبابہ، ہم نے تمہیں یوتھ دیا، تم نے اپنی یوتھ کو کس طرح اسپینڈ کیا. لائف کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے اپنے منٹس اور سیکنڈز اور ڈیز کہاں پہ گزارے. نالج جو تم نے بڑے بیان سنے، تم نے قرآن کی تفسیر بھی پڑھی، تم نے قرآن کو ختم بھی کیا، کتنا عمل کیا. ابو ذر رضی اللہ عنہ اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی یہ جگہ کالی ہو گئیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جو چیز مجھے خوف زدہ کرتی ہے قیامت کے دن، وہ مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے، یا ابا ذر قد علمت فکیف عملت فیما علمت، اے ابو ذر تو جان چکا تھا، تو نے کتنا عمل کیا اس پر جو تو جان چکا تھا. مال کہاں سے کمایا؟ حرام سے تو نہیں کمایا، جھوٹ بالکل تو نہیں کمایا، ڈوبیس میٹر سے تو نہیں کمایا، اور خرچ کہاں پہ کیا؟ سگریٹس پہ تو نہیں خرچ کیا، چرچ پہ تو نہیں خرچ کیا، میوزیکل سیڈیز لینے پہ، تب سیڈیز کا دور گیا، اب تو پوڈ کاسٹ دیکھنے پہ تو نہیں خرچ کیا. کہاں خرچ کیا؟ کانسرٹ پہ تو نہیں خرچ کیا، حرام پہ تو نہیں خرچ کیا، نیٹ فلکس کی سبسکرپشن پہ تو نہیں خرچ کیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نیٹ فلکس پہ ڈاکومنٹریز دیکھنا یا کوئی اچھی چیز دیکھنا جو کہ جس میں نہ نامحرم ہے اور میوزک بھی نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز ہے. لیکن ویئر ڈو وی اسپینڈ آور منی؟ آپ دیکھ لیں، آج ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، اپنی اس باڈی کو ہم نے کہاں استعمال کیا؟ اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی یوتھ کو ہم نے کہاں گزارا؟ جب ہارمونز کی ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں، اور جب گناہ کا دل چاہتا ہے، جب انرجی اور پاور ہوتی ہے، جب منہ بھی کچھ بول سکتا ہے، ہاتھ بھی کچھ کر سکتے ہیں، تب کیا کیا؟ بزرگی میں تو اور بچپنے میں تو ہر کوئی ہی نیک ہوتا ہے. جوانی میں کیا کیا؟ یہ اراؤنڈ ٹین ایج سے لے کے اراؤنڈ 45-50 ایئرس کے بیچ میں کیا کیا؟ کیا کرتے رہے؟ ایک کوٹ ہے ویل لمن لم یعلم وویل لمن علم ثم لم لا یعمل. بربادی ہو اس بندے کے لیے جس نے کبھی نالج گین ہی نہیں کیا، اور بربادی اس بندے کے لیے جس نے نالج تو گین کیا مگر کبھی عمل نہیں کیا. کیونکہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من علم و عمل، جس نے علم سیکھا اور عمل کیا، یہ علم کی ڈیفینیشن ہے. یہ دو دیز ٹو علم اینڈ عمل گو ہینڈ بائی ہینڈ اینڈ سائڈ بائی سائڈ. اور جاہل کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ من علم من عمل او عفوا من علم ولم یعمل او من لم یعلم. جس نے علم تو حاصل کیا مگر عمل نہ کیا، یہ بھی جاہل ہے، اور جس نے علم ہی نہ سیکھا وہ بھی جاہل ہے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ 8th نمبر کوشچن ہم سے سوال کیا جائے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، تمام کے تمام سے سوال کیا جائے قیامت کے دن. کیا سنا تمہارے کانوں نے؟ غیبت سنی، چغلی سنی، جھوٹ سنا، گالیاں سنی، جگتیں سنی، ماں بہن کے خلاف باتیں کرنا سنی، میوزک سنا، برائی سنا. آنکھوں نے کیا دیکھا؟ فلتھ دیکھا، نیوڈیٹی دیکھی، نامحرم کو دیکھا، یا اپنی جوانی کو بہترین کام میں استعمال کیا. کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ قرآن ہے، یہ کوئی ہوکس پوکس نہیں ہے، یہ کوئی ہیری پاٹر نہیں، فیری ٹیلز نہیں ہے. یہ ہو کے رہے گا. یہ واللہ یہ جسٹ امیجن یہ ہوگا. مجھ سے انٹروگیشن ہوگی، مجھ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ خدا کی قسم جس بندے کو اس حساب کتاب کا یقین ہے نا، وہ تو اس دنیا کو ایسے گزارتا ہے جیسے آج میں نے مرنا اور کل اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے. مگر جس کو یقین نہیں ہے نا، وہ ہی ڈزنٹ کیئر، پرواہ بھی نہیں ہوتی. اور اس دن اگر انسان جواب نہ بھی دینا چاہے گا تو یہ بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن یہ ہاتھ، یہ دل، یہ جو ناک ہیں، آنکھیں، یہ سب بولنے شروع ہو جائیں گی. انسان کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنے سکن سے انسان کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں بول رہی ہو؟ وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہمیں اس بندے نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے. آج آپ کا ٹیسٹ ہے، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ جس کو یقین ہے کل میرا حساب ہوگا، وہ اپنی ایگزام کی تیاری آج کس طرح سے کرتا ہے؟ کوئی کسی کی حرام چیز کو دیکھ آنکھیں نیچے کر لے، کسی کی غیبت سنے تو کہے بھائی جان دوسرے لوگوں سے کرنا ہے تو کرو، اور ویسے دعوت دے اور کہے کہ نہ کرو تو بہتر ہے تمہاری آخرت کے لیے. مگر میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جسے کان لوگوں کی غیبت سنتے ہوں. میں وہ شخص نہیں ہوں جو دل میں برا گمان رکھے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں. 9th question is the evil you saw in this life, what was your stance about it? What were your stance towards it? تم نے جو ایول اور شر دیکھا، تم اس کے پارٹ تو چلو نہ بنے، تمہیں اللہ نے توفیق دی، لیکن تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ امام احمد اپنی مسند میں، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ لا يسأل العبد
اللہ تعالیٰ سوال کریں اپنے بندے سے یوم القیامت حتی یقول ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ او ان تنکرہ، کس چیز نے تجھے روکا کہ جب تو نے برائی کو دیکھا کہ تو اسے منع کرے؟ What stopped you from stopping evil؟ کیا کہے گا اگر اللہ تعالیٰ سے توفیق دیں گے سچ بولنے کی؟ قال یا رب رجوتک وفرقت من الناس، یا رب مجھے آپ سے امید تھی اور ہوپ تھی، وفرقتک من الناس، اور میں ڈرتا تھا لوگوں سے، میں خوفزدہ ہوتا تھا لوگوں سے. یعنی کبھی بھی خوفزدہ نہ ہو لوگوں سے. اللہ کے نبی نے کہا کہ لیٹ ناٹ دا فیئر آف پیپل پریونٹ یو فرام اسپیکنگ دا ٹروتھ اف یو نوز اٹ. لا یمنعن احدکم مخافۃ للناس مخافۃ الناس، تمہیں لوگوں کا خوف نہ روکے حق بولنے پہ. ان یتکلم بحق اذا علم، کہ تم حق بولو لوگوں کے سامنے جب تم جانتے ہو اسے. the fear of people should never stop you. اور کتنی دفعہ دس میڈ صحابہ کرائے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ برائی ہو رہی تھی اور ہم نے نہیں بول پائے. اینڈ دے میڈ این عہد اینڈ پرومس کہ آئندہ ہم برائی کو روکیں گے. ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، زبان سے نہیں تو دل میں برا جاننا، اور دل میں برا جاننا ھذا اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے. I'm not saying کہ بازار جائیں اور جو بھی یعنی برائی کام ہو رہے ہیں ان کو آگ لگا دیں. نہیں نہیں نہیں، آپ کی اتھارٹی اگر آپ کے گھر پہ ہے تو وہاں آپ ہاتھ سے روکیں. آپ اسٹریٹس میں جا کے دنگا فساد نہ کریں، وہ ملک کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام ہے اچھائی کا بات کرنا اور برائی سے روکنا. تو لوگ کچھ اس بات کو غلط انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. آپ کا کام ہے حق کی دعوت دینا، بولنا، کم از کم بات بتانا، اپنی آواز کو ریز کرنا. کیا مطلب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تیرے سامنے برائی ہو رہی تھی، تیرے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا، کیا وجہ؟ تو انسان نے کہا یا رب میں تو لوگوں سے ڈرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ شرمندہ کریں گے اس سے کہ مجھ سے ڈرنے کا حق زیادہ تھا کہ تو لوگوں سے ڈرے. تو یہ بات یقینی تھا کہ تو میرے سامنے آیا قیامت کے دن. کوشچن نمبر 10 and the last question is we talked about 10 questions exposed اور 10 questions revealed جو ہم سے پوچھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تمام اعمال کے بارے میں. فوربک تمہارے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون، ہم تم سب سے سوال کریں گے کہ تم جو کم اعمال کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع پہ لوگوں کو بتا کے چلے گئے اور کہہ کے چلے گئے ستلقون ربکم فسیسألکم عن اعمالکم فسیسألکم عن اعمالکم، اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہوگی لوگوں. اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. اینڈ دس از دا ریئل فائنل ایگزام جس پہ ہماری اٹرنٹی بیس کرتی ہے. ہمارے اگر بچوں کے یعنی MBBS کے پیپرز ہو رہے ہوں یا ہمارے اپنے پیپرز ہو رہے ہوں تو ہم اپنے پہ کرفیو لگا دیتے ہیں، اور ماں باپ بچے کے ساتھ رحم کرتے ہیں ان پہ کرفیو لگا دیتے ہیں کہ تو نے باہر نہیں جانا، تو نے پڑھنا ہے، یو ول ناٹ گیٹ آؤٹ آف یور ہاؤس، تمہیں کھانا بھی کمرے میں ملے گا، تمہیں ہر چیز ملے گی، پاس ہونا تم نے ایگزام میں. کرفیو لگانے کی حد تک ہم آ جاتے ہیں. اور سبحان اللہ ہم دیکھیں کہ اس کا اگر فیل ہو بھی گئے تو کیا رزلٹ ہے. یعنی 1 سال فیل، 2 سال، 3 4 سال کے ٹائمز آیا. نو ڈاؤٹ اٹس اے گڈ ہیبٹ کہ ان پہ کرفیو لگایا جائے اور ان کو پڑھنے پہ محنت کرنے پہ مجبور کیا جائے، اور فیل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ لاس کتنا بڑا، 3 4 سال کا یا 1 سال کا، کچھ ٹائم کا، کچھ لمحات کا، کچھ پیسوں کا، اور آخرت کا جو لاس ہے وہ ہمیشہ 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 کا